बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बदकिस्मती से फूलों का शहर पेशावर एक बार फिर बमों का शहर बनता जा रहा है और पुलिस लाइन्स पेशावर के मस्जिद में जो ख़ुदकुश धमाका हुआ और उसमें जितने इंसान अपनी जान की बाजी हार गए, जितने कुरान शहीद हुए, तो उसने एक बार फिर आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे की याद ताज़ा कर दी है। ये वाक़या कैसे हुआ, ज़िम्मेदार कौन है, इसके पीछे कौन है, इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए हुकूमत और बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस क्या कर रही है, ये जानने के लिए आज के जरगे में हमने ज़हमत दी है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब को। और सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से, मेरी टीम की तरफ़ से और हमारे नाज़रीन की तरफ़ से बहुत ताज़ियत कबूल कर लीजिए। अल्लाह ताला आपके शुहदा के दर्जात बुलंद करें और बाकी जो आप लोग हैं आपकी ज़िंदगियों को अपनी हिफाजत में रखे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो दूसरी लेयर है मिलिटेंसी की या टेररिज़म की, ये कैसे आई खैबर पख्तूनख्वा में? बहुत शुक्रिया सलीम सफ़ी साहब, जज़ाकल्लाह। आमीन। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। आपने हमारे साथ हमदर्दी का, हमारे जवानों की शहादत पे इजहार किया। आपके साथ, आपकी टीम के साथ हम बहुत शुक्रिया हम आपका अदा करते हैं। दूसरी लहर की आपने बात की कि कैसे ये आई। बुनियादी तौर पे जब तक अफ़गानिस्तान एक बैटल ग्राउंड बना हुआ था 15 अगस्त 2021 तक, तो जो मिलिटेंट्स थे, जो एक्टिविस्ट थे, जो जेलों में थे, सारे ज़्यादातर वहाँ थे क्योंकि मार भगाए गए थे यहाँ से। और 2016-17 के बाद बहुत अमन आ गया था खैबर पख्तूनख्वा में। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर चूँकि नया नया बना था तो उसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ अमल दरामद हो रहा था। मिलिटेंट्स की हाइड आउट्स को भी वाइप आउट कर दिया गया था। स्वात के अंदर लोगों को रीसेटल करना शुरू हो गए थे। साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में भी लोग जो इनखला था वो वापसी की तरफ शुरू हुआ। और बाज़ारों में और शॉपिंग सेंटर्स में चहल पहल थी और लोगों को ज़ाहिर है रोज़गार के मौके दोबारा मिलने शुरू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक अमन का माहौल पैदा हुआ। अफ़गानिस्तान में जब दोबारा जंगबंदी हुई 2021 15 अगस्त को, हुकूमत का ज़ाहिर है एक तब्दील हुकूमत हुई जी, तो मिलिटेंट्स वहाँ बहुत सारे बेरोज़गार भी हुए। और मिलिटेंट्स का एक बयानिया ये भी ज़ोर पकड़ा कि जब मज़ाहमत के ज़रिए हम अफ़गानिस्तान में नेटो की फ़ोर्सेस को 48 मुल्कों का एक अलायंस था उसको हम निकाल सकते हैं और अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। तो उसकी एक एफ़र्ट के तौर पे इन्होंने कार्रवाइयाँ यहाँ शुरू की। टीटीपी के साथ उस ज़माने में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने जो प्रेजेंटेशन दी गई और एक अंडरस्टैंडिंग हुई और एक पॉलिसी बनी कि जी इनके साथ रिकॉन्सिलिएशन करनी है। वो रिकॉन्सिलिएशन की प्रोसेस चला। रिकॉन्सिलिएशन की जो डिमांड्स टीटीपी की तरफ से दी गई वो डिमांड्स ऐसी नहीं थी कि जिनको कबूल किया जाए। फाटा के मर्जर को वापस कर देना, इलाकों में उनकी रेट कायम होने की इजाज़त देना, पाकिस्तान आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो फाटा से बाहर निकल जाना वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी अनएक्सेप्टेबल किस्म की डिमांड की तरफ से पेश की गई। यानी हम ये कह सकते हैं आईजी साहब कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली थी और रिजीम चेंज था, उसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल दोबारा डेवलप हुई। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। आप क्या समझते हैं कि ये जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उसके उलट क्यों हुआ? तालिबान की हुकूमत, फ्रेंडली हुकूमत आने के बाद और वहाँ से रॉ और इंडियस के इखराज के बाद तो यहाँ पे अमन आना चाहिए था, लेकिन मामला उल्टा हो गया। साफ़ी साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना अपना एक एजेंडा प्रोपेल करती रही हैं जी। ये कि हुकूमत आने से पहले भी और आज जो एविडेंस हमारे पास ग्राउंड के ऊपर मौजूद है आज ऐन मुमकिन है कि उनकी इतनी कॉन्सुलेट ना हो या उनकी इतनी एक्सेस रीच ना हो उन इलाकों में जहां टीटीपी के लोग मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल उनकी एक्सटेंशन ज़रूर है। एक्सटेंशन लोकल अफ़गानी जो हैं उनकी सूरत में ज़रूर है। और एक वॉर इकॉनमी होती है,
وار اکانومی کنٹریز کی بھی ہوتی ہے, آرگنائزیشنز کی بھی ہوتی ہے, ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی بھی ہوتی ہے, اور کوئی آدمی اس سارے پروسیس میں بے روزگار نہیں ہونا چاہتا. اور وہ اس بے روزگاری کے نہ ہونے کے لیے انہوں نے جو ایکسٹینشن تھی, لیٹ سے آپ این ڈی ایس تو اس وقت ظاہر نہیں ہے, لیکن یہ کہ را کا یا ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے وجود سے بھی خالی نہیں ہے, اور وہاں سے ان تمام چیزوں کو آگے امپلیمنٹ کرنا, ٹرانسلیٹ کرنا انٹو پاکستان, اس کی کارروائی بھی چل رہی ہے فرسٹلی. جی. سیکنڈلی جو وہاں ایک چل رہا تھا, ظاہر ایک مزاحمت تھی, نیٹو فورسز کے خلاف مزاحمت تھی, اور اس مزاحمت کے نتیجے میں بہت سارے لوگ, جب مزاحمت کا خاتمہ ہوا افغان حکومت کے چینج ہونے کے بعد, تو بہت سارے لوگ وہی بے روزگار ہونا شروع ہو گئے. اب بے روزگاری جو ہے اس کے لیے ان لوگوں کو خاص طور سے جن کے لیے ملیٹنسی اور ٹیررزم ایز اے وے آف لائف ہو, جن کو کوئی پتہ نہ ہو کسی اور کام کا, کسی کام کو اور کو جانتے وہ نہ ہو, تو ان کے لیے وار تھیٹر جو ہے وہ چینج ہوا. وہ وار تھیٹر اب افغانستان نہیں رہا, اینڈ دے اسٹارٹیڈ سلولی اینڈ گریجولی. اور اکثر جو ملیٹنٹس اس وقت پکڑے جاتے رہے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی, ابھی تک ریسنٹلی, وہ تمام آج سے کچھ عرصہ پہلے تک افغانستان میں 2 سال پہلے اور 3 سال پہلے افغانستان میں بھی لڑتے رہے ہیں, یہاں بھی لڑتے رہے ہیں. اور ایک جو بہت بڑی بات سامنے آتی ہے وہ کرائم کا, ان امپلائڈ یوتھ کا, اور ریلیجسلی انڈاکٹرینیٹڈ ملیٹنٹس کا ایک نیکسس ہے. کرمنلز جو علاقے میں لوگوں کے کوئی نہ کوئی کرائم انہوں نے کیا ہے, قتل کی خاص طور سے دشمنیاں, آپ خود خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ یہاں ہمارے پاس تربور کا بھی مسئلہ ہے, اور پھر ٹرائبل فیوڈز بھی ہیں آپس میں وہ ہوتے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں سال کی دشمنیوں کی بنیاد پہ تقریباً کوئی 3000 مرڈر ہوتے ہیں. اچھا, یہ لوگ جب بھاگتے ہیں ان کو کوئی پناہ گاہیں چاہیے ہوتی ہیں, اور ان پناہ گاہوں پہ کھانا بھی جہاں ان کو ملے اور محفوظ علاقہ بھی ہو, تو ملیٹنٹس کی آؤٹ فٹس جو ہیں وہ ان کے لیے بڑا ایک سیکیور علاقہ ہوتی ہیں. وہ لوگ بھی شامل ہو گئے. کچھ ایسے لوگ جو who were nobodies but became somebodies by the authority that they carried in the name of the TTP or being part of the TTP, وہ لوگ بھی ان میں شامل ہو گئے. اور کچھ لوگ ریلیجسلی انڈاکٹرینیٹڈ تھے, جو میں نے شروع میں بات کی کہ شاید وہ اس طرح سے پاکستان میں کوئی ایسا انقلاب لے کے آئیں گے جو کہ ان کے نظریات کے مطابق ہوگا. تو ان تینوں کا نیکسس بنا. ان امپلائڈ ملیٹنٹس یا ٹیررسٹ جو اکراس دا بارڈر تھے وہ بھی آ گئے یہاں پہ, اور آہستہ آہستہ کر کے اب سوسائٹی کے اندر ہمیں ایسے لوگ ملنا شروع ہو گئے جو, میں صرف آپ کو 4 فگرز بتاتا ہوں. 2020 میں پولیس کی ٹوٹل شہادتیں تھی 21, 2021 میں شہادتیں بڑھ کے ہو گئیں 54, 2022 میں شہادتیں بڑھ کے ہو گئی 119, اور 2023 کی آج 4 تاریخ ہے فروری کی, یعنی 1 مہینہ اور 4 دن ہوئے ہیں, اور اس میں ہم 112 کی شہادتوں پہ, جو کہ پچھلے پورے سال کے نمبر کے برابر ہے, which is 5 times the number of 2020. 2020 کے 5 گنا 12 مہینوں کے نمبر سے 1 مہینے کا نمبر زیادہ ہے. So this is basically the advancement in the graph of the militancy, اور جو کیجولٹیز پولیس لے رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم جو بھی سٹیپس کر رہے ہیں انشاءاللہ, یعنی یہ سلسلہ شروع ہوا 2020 میں, جبکہ مرکز اور صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, لیکن ابھی آپ لوگوں فگرز اور انفارمیشن کیا ہے کہ بارڈر کے اس پار ٹی ٹی پی یا ان سے منسلک عناصر جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں, وہ ان کی تعداد کتنی ہوگی, اور بارڈر کے اس پار کتنی تعداد ہوگی؟ ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پہ ان کی ریٹ عملداری ہو اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہم نہ جا سکتے ہوں. لیکن تشکیلوں کی صورت میں 6-7 لوگ, 8-10 لوگ, 12-15 لوگ تشکیلوں کی صورت میں یہ مختلف جگہ پہ ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس کوئی, جو ہم نے مختلف جگہ پہ چیک کیا ہے, کوئی 95 سے 98 تک تشکیلیں پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہیں. ان تشکیلوں کی کا جو ٹوٹل نمبر ہے 600 سے 650 کے قریب ہے ان دا کنٹری, یعنی پاکستان میں خیبر پختونخوا 600 سے 650 کے قریب ملیٹنٹس ہیں.
یہ وہ ملیٹنٹس ہیں جو کہ میں ذرا اس نقطے کو واضح سمجھنا چاہتا ہوں جی. 95 تشکیلیں ہیں، یعنی 95 گروپس ہیں جو مختلف جگہ پہ کارروائیوں کے لیے ڈیپیوٹ کیے گئے ہوں گے، اور اندازاً ایک گروپ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اندازاً میں نے آپ کو کہا نا، کسی گروپ میں 3 لوگوں کی تشکیل بھی ہوگی، کسی میں 10 لوگوں کی بھی تشکیل ہوگی. تو یہ تشکیلیں انہوں نے مختلف جگہوں پہ ہیں، اور ان ساری 95 کو اگر آپ 600 650 سے آپ اگر ڈیوائیڈ کر دیں تو 650 کو 95 سے کریں تو 6-7 کی ایوریج بن جاتی ہے ایک تشکیل کے اندر. یعنی 2-3 ہزار لوگ ٹوٹل بن سکتے ہیں ہم یہ رفلی؟ نہیں 600-650 ہے ٹوٹل. اچھا 95 تشکیل 6 پرسنز ایچ، تو وہ 600 بنتے ہیں. 7.5 لوگ کر لیں تو 650 بن جاتے ہیں. تو یہ کوئی 600 سے 700 ٹوٹل پاکستان میں تعداد ہوگی اس وقت جو ملیٹنٹس ہوں گے، جو خیبر پختونخوا میں ہوں گے. مختلف تشکیلوں کی صورت میں آپ کا تعلق مردان سے ہے. اگر ہم کاٹلنگ سے اوپر چلے جائیں، ہمارے ایلم کی پہاڑیاں آتی ہیں، بنیر کا علاقہ ہوتا ہے. 2-3 تشکیلیں، حسن قادر گروپ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، وہ وہاں پہ کچھ 6-7-8 لوگ وہاں پہ موجود ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم سوات کی شانگلے کے درمیان میں قبل گرام کا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے 1-2 تشکیلیں وہاں پہ. اور افغانستان میں کتنے ہوں گے سر رفلی؟ کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے ہزار میں ہوں گے؟ 600-700 ہمارے پاس یہاں ہیں، لیکن ساتھ میں ان کا ایک سپورٹ نیٹ ورک سمپتھائزرز کا بھی ہوگا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دگنی تعداد میں سپورٹ نیٹ ورک سمپتھائزر جنہوں کو ٹھہرانا ہوگا، کھانا دینا ہوگا، پہنچانا ہوگا، موٹر سائیکل دینی ہوگی، تو اس طرح کے لوگ بھی ساتھ میں ہیں. تو ملا جلا کے یہ 600-700 وہ کر دیں، اور سپورٹ نیٹ ورک جو ہے اس کو ہم سیپریٹلی کاؤنٹ کریں گے. افغانستان کے اندر جو ہے، ہمارا اندازہ ہے کہ 4,500-5 ہزار کے قریب ملیٹنٹس ہوں گے، جو کہ who are if given an opportunity تو they will be crossing over into پاکستان. تو یہ 4,500 کے قریب افغانستان میں بھی ہوں گے. تو it is not a عمران خان صاحب نے substantial number, پچھلے it's دن not کہہ a دیا big کہ number. 40,000 لوگوں کو ہم نے سیٹل کرنا تھا، تو 40,000 تو یہ نہیں ہوا، یہ تو ٹوٹل چند ہزار ہو گئے. جی دیکھیں 40 مجھے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ یا نمبر انہوں نے وہ کیا وہ کس طرح سے کیا، لیکن وہ 40,000 نمبروں کو سیٹل کرنا ہو سکتا ہے ان کی فیملیز، ایکسٹینڈڈ فیملیز، کیونکہ ان میں سے ہمارے بہت سارے ملیٹنٹس جو ہیں، یہ میں 4-4,500 کا نمبر آپ کو ملیٹنٹس کی بات کر رہا ہوں، فائٹرز کی بات کر رہا ہوں، ٹیررسٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ ان کی فیملی، بیوی، بچے، باپ، بھائی، وہ لوگ بھی افغانستان میں، اور خاص طور سے ہمارے جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ان کی ولایات ہے، اس کے اندر پکتیا ہے اور پکتیکا ہے، اور نیچے ساؤتھ تک چلے جاتے ہیں آپ ہیلمند تک، تو ان تمام جگہوں پہ ان کی ویریس ڈویلنگز، یعنی کچے پکے سے گھر انہوں نے رکھے ہوئے بنائے ہوئے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ 40,000 کی وہ بات کر رہے ہوں، میں کنفرم نہیں ہوں، میں تو ظاہر ہے اکراس دی بارڈر آپریٹ نہیں کرتا ہوں. اس وقت ایک سوال، بہرحال ایک نمبر ہے. ایک سوال، ایک طرف تو یہ ہے کہ پی ٹی ایم اور اس طرح کی آرگنائزیشن، ANP اور یہ سب لوگ اپنی جگہ پہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی، جو حکمران تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور تقریر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے آئے، کون ان کو لایا. اور تو آپ پچھلے 1.5 سال سے وہاں پہ کمانڈ کر رہے ہیں، تو لوگ سوال جاننا چاہتے کہ بھئی بارڈر پہ فوج بھی ہے، باڑ بھی لگا ہوا ہے، اس وقت آپ کی پولیس کا دائرہ کار بھی تورخم سے لے کے انگور اڈہ تک پھیلا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو ہم کیا جواب دیں کہ یہ لوگ ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے واپس کیسے آئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹ واز اے ڈیسائیڈڈ پالیسی. ریکنسیلیشن کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا. ریکنسیلیشن کا جب ایک پروسیس شروع ہوا اینڈ دیٹ ٹک پلیس آفٹر ٹیکنگ probably the then government or the National Assembly or the National Security Committee into confidence, اور اس پروسیس کے تحت کچھ لوگوں نے، چونکہ ایک سافٹ پالیسی تھی، بات چیت شروع ہو گئی، کچھ لوگ آنا ضرور شروع ہو گئے. کچھ لوگ جو اپنی یہاں پاکستان کے اندر ہی ایسی پناہ گاہیں تھی یا ایسی جگہیں تھی جہاں پہ نارملی وہ رہتے تھے لیکن شہروں سے دور تھی یا اپنے علاقوں سے دور تھی، وہاں پہ انہوں نے آنا شروع کر دیا. سوات کے اندر جون، جولائی، اگست کے اندر سڈنلی ایک سرج دیکھنے میں آیا.
جو کہ لوگ ایسے تھے وایا سوات کی جو کہ جغرافیے سے آپ واقف ہیں، اور سوات کی مغرب کی طرف اپر دیر اور لوور دیر کا ہمارے 2 ضلع لگتے ہیں، اور اپر دیر لوور دیر دونوں کے بارڈر، اور پھر اوپر اگر آپ مزید ویسٹ میں چل جاتے ہیں نارتھ اینڈ ویسٹ تو چترال کا ضلع ہمارا آ جاتا ہے۔ تو چترال کے جو علاقے ہیں وہاں بھی کنڑ کی سائڈ سے لوگوں نے آنا شروع کیا، شاید سافٹ پالیسی تھی، شاید اسٹیٹ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریکون پالیسی تھی ریکنسیلیشن کی، اور اس وقت اس کے نتیجے میں یہ انوائرمنٹ بنے کہ یہ لوگ واپس آ سکے یہاں پہ۔ جی اچھا، انوائرمنٹ اسی نے بنائی تھی۔ اچھا، ایک اور نقطہ، خود اس میری جنرل فیض حمید صاحب سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ لوگوں کو رہا نہیں کیا ہے اس ڈیل کے تحت، تو کیا اس مذاکرات، کیونکہ پہلے جنگ بندی کی لیے شرط یہ تھی کہ 100+ لوگوں کو رہا کیا جانا ہے، تو کچھ لوگ اس کے تحت رہا کیے گئے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، کسی قسم کا نہ مجھے پتہ ہے ان کا، نہ میرے علم میں ہے کہ کوئی رہا کیے گئے یا نہیں، لیکن ایک ریکنسیلیشن پالیسی جنرلی تھی، لیکن اگست تک، یعنی اگست لاسٹ ایئر پہ اس پالیسی کو انہوں نے ایک طرح سے بالکل پرمنٹلی سٹاپ کیا۔ اگست لاسٹ ایئر میں فوج داخل ہوئی سوات میں، میں خود سوات میں تھا، میں 6-7 دن بیٹھا رہا تھا وہاں پہ۔ فوج داخل ہوئی، فوج داخل ہونے کے ساتھ 3 بریگیڈ وہاں پہ اسٹرینتھ تھی، ہمارے IGFC نارتھ ہیں جنرل نور ولی، وہ بھی وہاں پہ تشریف لائے، ہم لوگوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا، اسٹریٹجی کی، کوبرا بھی آئے، سارا کچھ ہوا، اینڈ فائنلی یہ جو لوگ اوپر پیوچار کی سائڈ پہ تھے، اوپر جو ہمارا علاقہ بنتا ہے جتنا بھی نارتھ کا اور ویسٹ کا، جو پہاڑیاں ہیں ہماری اپر دیر کی اور سوات کے درمیان میں، ان تمام سے لوگوں کو کلیئر کیا گیا، لاسٹ ایئر اگست کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اور پھر ایز این انڈرسٹینڈنگ انشور کیا گیا، اور ہم نے اپنی پوسٹ بنائی، وہاں پہ پولیس کی پوسٹ موجود ہے، جو شاید برف کی وجہ سے ہم نیچے آئے ہیں، لیکن جیسے برف پگھلے گی ہم واپس اوپر چلے جائیں گے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری صاحب۔ ایک گلہ پولیس کو یہ رہتا ہے کہ بھئی فرنٹ لائن پہ ہم لڑتے ہیں، مرتے ہم ہیں، مقابلہ ہم کرتے ہیں، لیکن ڈیسیجن میکنگ میں پولیس کو پھر آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے، گڈ بیڈ کی تقسیم میں پھر پولیس کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، جو کابل وفود جا رہے تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو اس میں کیا آپ کو اور آپ کے ادارے کو آن بورڈ لیا گیا تھا؟ صافی صاحب، پولیس پالیسی میکنگ نہیں کرتی، چاہے وہ امن کے لیے ہو یا جو کسی علاقے میں پولیسنگ پلان ہو۔ پالیسی لیول از ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دا گورنمنٹ، دو ہمارے سے انپٹ وقتاً فوقتاً لی جاتی ہے، اور ہم ضرور ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی پالیسی کوئی اس ڈائریکشن میں چلنی چاہیے، فار ایگزامپل ریکون کی پالیسی یا کائنیٹک مینز کی پالیسی یا سافٹ اپروچ کی پالیسی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، میں آپ کے دائرے میں آتا ہوں، اور جو آپ کے دائرے سے متعلق معاملہ ہے کہ دیکھیں ان حالات میں تو ہائی الرٹ ہونا چاہیے تھا پورے صوبے میں، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے بظاہر کہ ہائی الرٹ ہے، لیکن جو ویڈیو ہم نے دیکھی کہ وہ جو سوئسائڈر تھا، جس طریقے سے وہ آتا ہے، موٹر سائیکل اس کی سٹارٹ نہیں ہوتی، پھر اس کو کھڑا کر کے پھر اس کو پولیس لائن کے اندر لے جاتے ہیں، اور مثلا پولیس لائن تو وہ جگہ ہے پولیس کی کہ جنہوں نے عام آدمی کو بھی تحفظ دینا ہے، اور اتنے اعتماد کے ساتھ وہ سب کچھ وہ کر لیتا ہے، تو یہ کیسے وہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے، بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، اور اس کے ذمہ دار پھر کون ہیں؟ As the head of the police in the Khyber Pakhtunkhwa province, I take the responsibility, full responsibility کہ اگر کوئی لیپس ہوا ہے، میرے جن لوگوں سے بھی ہوا ہے، لیکن ذمہ دار میں ہوں ایز ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن، اور اگر اس میں کوئی کسی منسٹریل لیول کی کمیٹی بنائی جائے تو میں آئی وڈ گیو مائی اسٹیٹمنٹ، اینڈ میں اس سے پہلے اپنی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن اس کے ایک دو کیویٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ساتھ میں ضرور بتا دوں گا۔ جی جی۔
پولیس لائنز کے اندر اوور دا پیریڈ آف ٹائم کوئی 7 ڈفرینٹ ایجنسیز کے دفاتر تھے. پولیس لائنز کے اندر کوئی انٹری ایگزٹ کا سینٹرل کمانڈ نہیں تھا. پچھلے 20 30 40 سالوں میں فرنٹیئر ریزرو پولیس بنی, اس کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں بنایا گیا. پولیس لائن کی ایک بیرک میں اس کے کمانڈانٹ کے سمیت تمام عملے کو متعین کر دیا گیا. پولیس لائن کے اندر ایلیٹ کی کمانڈ کا لیول, ہمارا سی ٹی ڈی کا پروونشل ہیڈ کوارٹر جس کا الگ سے ڈی آئی جی, اسی طریقے سے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ جو 3 سال 4 سال پہلے بنی تھی اس کا الگ سے. تو اس طرح سے کر کے اسکول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کا ایک بیرک میں اس کا دفتر. سو نمبر 1 دیر واز نو سینٹرل کمانڈ. ہر ایک کے اپنے اپنے مہمان آتے تھے اور ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ان کو اندر لے جاتا تھا. پھر اس کے بعد پولیس لائنز کے اندر کوارٹرز بھی تھے, فیملیز تھیں, ان کے مہمان بھی آتے تھے. پولیس لائن کی سیکیورٹی کا انٹری کا ایک فول پروف سسٹم انڈر ون سنگل اتھارٹی ہونا چاہیے تھا. وہاں کوئی بایو میٹرکس کا سسٹم لگا ہونا چاہیے تھا. وہاں جو پیدل کی انٹری ہے اس کے پیدل اس کے علاوہ کہیں سے جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی ڈی بیریئر جو اگر گاڑی کوئی آ رہی ہے ڈی بیریئر نیچے کیا, گاڑی چلی گئی اور اس کے بعد پھر جیسے ہی گاڑی گزری تو اس کو ڈی بیریئر کو واپس اٹھا دیا تاکہ انٹری ایگزٹ کنٹرول کی جا سکے. کوئی فیشل ریکگنیشن کے فیچرز والے کیمرے لگے ہونے چاہیے تھے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اوور اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم اگنور ہوتی رہیں, اور اگنور ہونے کے بعد لیک آف سینٹرل اتھارٹی کی وجہ سے کمپرومائز ہوا. اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے, یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں میرے پاس جتنے بھی یونٹس ہیں 1000 2000 ہمارے چوکی بھی ہیں, تھانے بھی ہیں, پولیس لائنز بھی ہیں, ڈی پی او کے دفاتر بھی ہیں. اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ جو ایک امیج تاثر دیا جاتا ہے کہ جی شاید کوئی بڑی فورٹیفائڈ سی پریمیسز ہوگی, سلیکٹڈ انڈیویجول ہوں گے, بائی نیم انویٹیشن پہ جاتے ہوں گے, تو وہاں اس طرح کا کوئی نظام ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے سیف سٹی. اس وقت دنیا تو بہت آگے چلی گئی ہے, لیکن پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ دیکھیں لاہور میں سیف سٹی ہے. تو ان 1.5 سالوں میں آپ کے دور میں سیف سٹی کیوں نہیں بن سکا؟ اور ویسے تو 9.5 سال ہو گئے ان کی حکومت کو, پی ٹی آئی کے. سیف سٹی کا پہلا جو بلو پرنٹ تھا وہ 2013 میں بنایا گیا. اس کے جو کاسٹ ایسٹیمیٹس تھے وہ 20 بلین روپیز 19.6 بلین تھے, رفلی 20 بلین ہم کہہ دیتے ہیں. 20 بلین کے قریب اس کو پروجیکٹ کیا گیا, اور اس کے اندر جو ہائیسٹ اویلیبل ٹیکنالوجی تھی اس کو انکارپوریٹ کیا گیا. اور ایک جو ڈاکیومنٹ تھی وہ چلنا شروع ہو گئی اور وہ چلتی رہی ہے انٹل لاسٹ ایئر. اور اس کے اندر کبھی فنڈز نہ ہونا, کبھی اس کو فیزز میں کرنا, کبھی اس کی نیسپاک نے فیزیبلٹی کرنی ہے, کبھی اس کی این آر ٹی سی نے فیزیبلٹی کرنی ہے. پہلے یہ صوبائی حکومت کے پاس تھا اور پچھلے سال پھر یہ صوبائی حکومت سے 2 سال پہلے یہ صوبائی حکومت سے پولیس کو ٹرانسفر کر دیا گیا. میرے آنے کے بعد سیف سٹی کے بارے میں نیچرلی بہت ساری بات ہوئی. مجھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس زمانے میں محمود خان صاحب تھے, انہوں نے بڑا فوکسڈ اٹینشن دینے کے لیے کہا. الحمدللہ کہ ہم نے سب سے پہلا کام جو کیا ٹینڈرنگ پروسیس کو سٹارٹ کیا. فیزیبلٹی سٹڈی کی ٹینڈرنگ ہماری ہو گئی ہے. فیزیبلٹی سٹڈی کی جو ٹینڈرنگ ہے وہ اس پہ کام ہمارا شروع ہو جائے گا, اور مڈ اپریل میں وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اس کی ہمیں رپورٹ آ جائے گی. اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ تو ابھی آپ کی ایفرٹ سے ہو رہا ہے, لیکن میں بھی اس صوبے کا باشندہ ہوں. میں حیران ہوں کہ وہاں کی حکومت کو سیف سٹی سے دشمنی اور بی آر ٹی سے اتنی محبت کیوں تھی؟ کیونکہ محمود خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی لاہور سیف سٹی بنانے والے اکبر ناصر صاحب کو بلایا تھا, اور اس کے بعد ایک تو الٹا انہوں نے ان کے خلاف اقدامات شروع کیے رانا ثناء اللہ کے کیس کے بعد. لیکن ساتھ ہی جب دوبارہ فالو اپ میٹنگ ہوئی تو ان کو وہاں کی طرف سے بتایا گیا کہ ہم نے سیف سٹی نہیں بنانا ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ابھی آپ کی ایفرٹ سے ہو رہا تھا. تو آپ نے کبھی ان سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ لوگ یہ امیجیٹ ضرورت ہے اس وقت پشاور کی, تو وہ کیوں نہیں بنانا چاہ رہے تھے؟ یہ تو ابھی آخر میں آپ کی ایفرٹ سے انیشیٹ ہوا ہوگا. جی میں سمجھتا ہوں کہ میری ایفرٹ
تو ضرور تھی، لیکن پھر پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں ضرور، اینڈ آئی ووڈ ناٹ ہیزیٹیٹ ان سیئنگ، بیکاز میں پولیٹیشین نہیں ہوں، میری کوئی سائڈ نہیں ہے، میں اسٹیٹ کا، ریاست کا ملازم ہوں، تو میں بالکل کلیئرلی بتاؤں گا آپ کو کہ ہمیں جب کہا گیا، ہم نے کام شروع کیا، اور ہم نے میں آپ کو اگر اس کی ڈیٹیلز بتاؤں تو دنوں کے حساب سے ہم نے اس کے پروسیس کو آگے بڑھایا ہے۔ اس سے پہلے یقیناً جو بڑی بہت پروہیبٹیو ایک فیکٹر تھا، وہ اس کی جو پروجیکٹڈ کاسٹ تھی 20 ارب روپے کی، ابھی بھی 20 ارب روپے کا پروجیکٹ ہم نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم فیز 1 شروع کر رہے ہیں۔ فیز 1 صرف حیات آباد میں ہوگا، اس کے بعد پھر فیز 2 ہوگا، فیز 3 ہوگا، فیز 4 ہوگا، اور ان سارے فیزز سے گزرتے ہوئے جب کمپلیٹ ہوگا، وچ ول ٹیک اے لانگ ٹائم، میں بتاؤں آپ کو 2 سال اگر کنٹینیوسلی کام کریں تو شاید کم از کم 2 سال اس کو لگیں گے۔ کاسٹ کتنا ہوگا اور ڈیوریشن کتنی ہوگی تکمیل کی آئی جی صاحب؟ اس کو ہم اسکیل ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ہمارا جو فیز 1 ہے، اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کی ہمیں بڈز آئی ہیں، کوئی فیزیبلٹی کرنی ہے، جس سے صرف ایک ڈیزائن پہلے بتانے کہ کہاں کہاں کیمرے لگیں گے، کس طرح کے کیمرے لگیں گے، کون سی جگہ ہوگی، فائبر آپٹکس کہاں ڈلے گی، وغیرہ وغیرہ۔ 95 ملین کی جو بڈ ہے وہ اس وقت ایک کسی نے جیتی ہے، 95 ملین 9.5 کروڑ روپے کی، انہوں نے ہمیں ڈیزائن کرنا ہے، ڈیزائن کر کے فیز 1 کو ڈیزائن کرنا ہے۔ 9.5 کروڑ کی ایک کمپیٹیٹیو بڈ آئی ہے، سارے اداروں نے حصہ لیا۔ ایک بات صافی صاحب میں آپ کو ضرور بتاؤں، ہم پبلک سرونٹس جو ہیں ہم بہت ڈرتے ہیں اب کسی بھی قسم کی پروکیورمنٹ کرتے ہوئے، چاہے وہ اسلحہ کی پروکیورمنٹ ہو، چاہے سیف سٹی کا پروجیکٹ ہو، چاہے کوئی کنسٹرکشن ہو، چاہے کسی قسم کا کوئی ہو، ہم بہت ڈرتے ہیں، ہم گھبراتے ہیں کہ ہم سے کل کو اتنے سوال پوچھے جائیں گے جو میں آج اس ملیٹنسی کی صورت میں آج میں اگر کوئی فوری طور پہ اقدامات کروں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پپرا کا فلانا قانون اور کپرا کا فلانا قانون جو ہے اس کو آپ نے فالو نہیں کیا۔ وہ ایک چیز کے لیے 1000 جگہوں سے منظوری لینی پڑتی ہے، وہ ہمارے ایک المیہ ہے، ہمارے ملک کا جو بیوروکریٹک پروسیس ہے۔ ایک جو متنازع معاملہ ہے، میں آپ کو سیاست میں ڈریگ نہیں کرنا چاہتا، ہمارے ہاں فورینزک لیب کی کیا پوزیشن ہے خیبر پختونخوا میں؟ ہے، موجود ہے، نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ یہ ایک کنٹروورسی 2 دن سے جنریٹ ہوئی ہے اور شاید میرے ایک بیان سے جنریٹ ہوئی ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس سوال کو کلیریفائی کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے، خیبر پختونخوا میں ایک فورینزک سائنس لیبارٹری کے نام سے ایک ہمارا سیٹ اپ ہے۔ اس فورینزک سائنس لیبارٹری کے سیٹ اپ کو ہمارا ایک گریڈ 19 کا ایس ایس پی لیول کا آفسر ہیڈ کرتا ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس بنیادی جو ٹیسٹ ہیں فائر آرم ریلیٹڈ، کہ یہ گولی اسی بندوق سے چلائی گئی تھی، یہ جو بال ہے یہ انسانی ہے یا کسی جانور کا ہے، اور مطلب فائر آرم ریلیٹڈ اور باقی اس طرح کی چیزیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس ڈی این اے کی ٹیسٹنگ کی فیسلٹی یا جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کی ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یعنی جو لاہور والی لیبارٹری میں جو فیسلٹیز ہے وہ ادھر نہیں ہیں؟ نہیں، وہ مجھے صرف اگر آپ 1 منٹ دیں میں آپ کو بالکل وضاحت سے بات کروں گا۔ ہمارے پاس جو ہے یہ پرانی لیبارٹری ہے، آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم جدید بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کی ایک نیچرلی لمیٹیشن ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے ہاسپٹل، خاص طور سے جو کے ٹی ایچ ہے، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل، اس کے اندر فیسلٹی کچھ ایسی ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈی این اے آٹوپسی وغیرہ تو ہوتی ہے نیچرلی، لیکن ڈی این اے کی ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ان کے پاس ہے۔ لیکن ہمارے کچھ عرصے میں تجربات ایسے رہے، خاص طور سے پشاور میں ایک کیس ہوا، ابھی ریسنٹلی اگست کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں ایک جنونی شخص نے 3 معصوم بچیوں کو ریپ کے بعد قتل کیا۔ ہم نے اس کے کچھ ایویڈنس اور چیزیں، کپڑے، بچوں کے کپڑے، اس شخص کے کپڑے، وہ ہم نے بھجوائے، انہوں نے ہمیں نیگیٹو رزلٹ دیا، اور اس کے بعد ہم لوگ بڑے حیران تھے، بیکاز وہ آدمی کنفیس کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے، پورا وقوع اس سے ذکر کیا، پھر ہمیں لے کے گیا، اس نے ہم سے چیزیں اس نے برآمد کروائیں جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے کہ اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ اس نے کپڑے ہمیں برآمد کرائے، اور ہاسپٹل ہمیں کہہ رہا ہے، لیبارٹری ہمیں کہہ رہی ہے کہ نہیں جی یہ تو ڈی این اے اس کا نہیں ہے۔ ہم نے وہ سیمپلز جو ہیں دوبارہ سے، وہ سیمپل نہیں، وہ آئٹمز ہم نے دوبارہ سے پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کو، پی ایف ایس اے کو بھجوائے۔ پی ایف ایس اے نے ان کو ایکسٹریکٹ کیا، دوبارہ سیمپلز کو ایکسٹریکٹ کیا، دوبارہ سیمپلز ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں پازیٹیو رپورٹ کیا، اور ساتھ میں ایک 3 صفحے کا لیٹر لکھا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، فالٹی ٹیکنالوجی ہے، یا لوگ ٹرین نہیں ہے، یا
تو اس وجہ سے اب ہم اپنے تمام سیمپلز PFSA کو بھجواتے ہیں، اور جو ایک فورینسک سائنس لیبارٹری کا پروجیکٹ جو صوبائی حکومت کا ہے وہ اس وقت پائپ لائن میں ہے، اس کے لیے زمین کی آئیڈینٹیفیکیشن، فنڈز کی فراہمی وغیرہ وغیرہ، اس کا کام ابھی شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی نیچرلی قدرتی بات ہے ٹائم لگے گا، which should be at the level of the PFSA پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی. لیکن اس وقت اس ساری بات کا جسٹ یہ ہے ہمارے پاس فیسلٹی ہے نہیں، اور جو قانونی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہمیں لوازمات چاہیے، اس کے لیے ایون جو ہمارا KTH یا اس طرح کے ادارے ہیں وہاں کوئی مسئلے ہیں. اور ہمیں جب یہ لیٹر آیا تھا تو میں نے CCPO پشاور کو کہا تھا کہ آپ ان کو کاؤنسل کریں اور ان کو بتائیں کہ اپنے جو ایکسپرٹس ہیں، ٹیکنیشنز ہیں، ان کو آپ دوبارہ ٹرین کریں تاکہ ہمیں کوئی قانونی رکاوٹ اس میں نہ آنے پائے. سو کنٹروورسی جو جنریٹ ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہے، اور ہم نے جو بات کی ہے میں ریکارڈ پہ بات کہتا ہوں، اور جو PFSA کا لیٹر اگست کا ہے وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اور وہ ہم نے شیئر بھی کیا ہے. ناظرین، معظم جان انصاری صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں ہونے والے دہشت گردی کے بہت بڑے المناک واقعے کو، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ معظم جاں انصاری صاحب. جی صاحب، یہ جو ابھی TTP کی مرکزی تنظیم اور مرکزی ترجمان نے تو یہ پولیس لائن واقعے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، آپ نے اب اس کی FIR کس کے خلاف کاٹی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ TTP کی کارروائی ہے یا کہ نہیں کسی اور تنظیم کی ہے؟ صافی صاحب، ہم جو FIR ہم نے ابھی کسی کے خلاف، یعنی کسی کو بائی نیم ہم نے چارج اس میں نہیں کیا، کسی دہشت گرد جماعت کو بھی بائی نیم ہم نے چارج نہیں کیا. ہم نے ایک نامعلوم خودکش حملہ آور اور اس کے جو ایسوسیٹس ہیں ان تمام کو ہم نے چارج کیا. اس میں جو اینٹی ٹیررسٹ لا کے اندر 780A وغیرہ کی دفعات تھیں وہ تمام ہم نے شامل کی. ساتھ میں ڈیسیکریشن آف ہولی قرآن، کیونکہ ہمارے بہت سارے قرآن شریف وہاں پہ بڑے نسخے پڑے ہوئے تھے، وہ بھی شہید ہوئے، تو ہم نے ان کو بھی چارج کیا کہ ہمارے قرآن پاک جو ہے ان کو بھی شہید کرنے کا اور ان کو نقصان پہنچانے کا دہشت گرد ہی ذمہ دار ہے، اور ساتھ میں اس کے جو بھی نیٹ ورک ہے وہ ذمہ دار ہیں. کل کو ہماری تحقیق میں گروپ A B C جو گروپ آئے گا نکلے گا انشاءاللہ ہم ان کو تمام کو چارج کریں گے. ان کے جو کلیمز کی حد تک بات ہے اور جتنا میرا تجربہ ہے اس تجربے کی نوعیت میں، اور میں قانون کا بھی طالب علم ہوں اور لا انفورسمنٹ کا بھی طالب علم ہوں، تو اس تجربے کی روشنی میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 قسم کے ان کے میرے کلیم میں نے دیکھے ہیں. ایک وہ جو کارروائیاں یہ کرتے ہیں ڈینائی کرتے ہیں، ایک وہ کارروائی جو نہیں کرتے کلیم کرتے ہیں، ایک وہ کارروائی جو چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کو بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ اگر کہیں پہ انہوں نے حملہ کیا، ایک آدھا کوئی ہمارا شیشہ ٹوٹا ہوگا مگر یہ کہتے ہیں کہ جی 7 ہم نے ہلاک کر دیے اور 15 ہم نے زخمی کر دیے. سو 3 طرح کی ہیں. ہم ان کے کلیمز پہ نہیں جاتے. ہم نے ان کے ماضی میں بہت سارے کلیمز دیکھے، بعد میں انہوں نے جھٹلائے، پھر بعد میں ہم نے کسی اور طریقے سے ثابت کیا. وی آر کنڈکٹنگ آر انویسٹیگیشنز آن سائنٹیفک لائنز. ہم جا رہے ہیں، جو ہمیں کیمرے مل رہے ہیں وہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. ایک موٹر بائک اس کی جو چھوڑی ہوئی ہے اس کو بھی ہم انجن چیسی نمبر حالانکہ انہوں نے رگڑ دیا تھا لیکن ہم نے نکال لیا ہے اور ہم مالکوں تک بھی پہنچ رہے ہیں. یہ آپ نے ایک نئی چیز بتا دی، تو اس میں آپ توہین قرآن کا مقدمہ بھی درج کریں گے، اور کیا اسٹیمیٹ ہے کتنے قرآن پاک شہید ہوئے ہیں؟ ڈیسیکریشن آف ہولی قرآن جو سیکشن 295 کی، مطلب مذہبی کسی کتاب کو جو شہید کرنا یا کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچانا. اور ہماری وہ کتابیں جو ہیں مسجد میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، لیکن ہماری مسجد کی، ہمارے نمازیوں کی شہادت ہوئی، ہماری مسجد کی عمارت کو گرا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ اللہ کی آسمانی کتاب جس پہ ہم سب کا کامل ایمان ہے اس کو بھی شہید کیا گیا. اس کو ظاہر ہے جب ملبے کے نیچے سب آئیں، پھٹے کاغذ اور بکھرے اور کن کن کے پیروں کے نیچے آئے، وہ اس کا بھی ہم ساتھ میں وہ کر رہے ہیں. اور اندازاً کتنے قرآن پاک تھے اس مسجد کو؟ جی 30 کے قریب اس کے اندر قرآن پاک تھے جو ہم نے معلومات کی ہیں. سروائیورز جو ہیں 30 کے قریب قرآن پاک تھے، اور 30 کے قریب قرآن پاک اس میں شہید بھی ہوئے ہیں.
اور امام مسجد بھی شہید ہوئے اور اس کی تصویریں اور سوشل اب ان میڈیا کی پہ بھی جگہ آئی ان ہیں۔ کے بھائی نے سنبھال دی ہے، یہ بات درست ہے؟ جی، ان کے بھائی ہمارے پاس پہلے سے مسجد کے، ان کے بھائی خطیب تھے اور یہ امام تھے، وہ خطبہ دیتے تھے، اور ان کے بھائی اس دن نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ امام صاحب جو تھے وہ مسجد سے باہر شاید کہیں اور کسی اور جگہ پہ تھے، کام سے گئے ہوئے تھے۔ لیکن میں آپ کو ان کی جمع مردی کی، ہمت دلیری کی بات بتاؤں، شام کو ہم نے کوئی 8 ساڑھے 8 بجے قریب جنازے کیے، 28 جنازے اس وقت تک ہمارے آئیڈینٹیفائی ہو سکے تھے۔ ان میں ان کے بھائی جو تھے، جو ہمارے اس وقت امامت کر رہے تھے، ان کا جنازہ بھی تھا۔ خود یہ کھڑے ہوئے اپنے بھائی کا جنازہ بمائے 28 مزید شہیدوں کے انہوں نے جنازہ کرایا، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ ان کی تلاوت کے دوران جب یہ اللہ اکبر کہتے تھے، بعد میں دعا جو انہوں نے کرائی، اس کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ ایک شخص ہے جو کرب میں، دکھ میں مبتلا ہے، لیکن کہیں سے ظاہر نہیں ہوا۔ طاہر داوڑ ایک پولیس افسر تھا خیبر پختونخوا کا، اسلام آباد سے اٹھایا گیا، وہاں سے ان کی لاش برآمد ہوئی افغانستان سے۔ اس وقت وزیر اعظم نے بھی بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم تحقیقات کریں گے، اس وقت آئی جی پختونخوا نے بھی کہا تھا کہ ہم منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے، شہریار آفریدی نے پارلیمنٹ کے فلور پہ قسمیں بھی کھائی ہوئی تھی۔ آج کئی سال بعد میں خیبر پختونخوا پولیس کے سپریم کمانڈر سے جاننا چاہتا ہوں کہ طاہر داوڑ کے ساتھ کیا ہوا، کیا انکوائری ہوئی، کس نے ان کو اٹھایا، کس نے ان کو قتل کیا؟ سلیم صافی صاحب، طاہر داوڑ ہمارے جو شہداء کی تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے، 2100 کے قریب ہمارے لوگ ہیں، یعنی ہم اگر صفت غیور سے جن کا آپ نے نام لیا، اور ملک سعد خان اور طاہر داوڑ اور عابد علی اور خورشید، اور یعنی 2100 نام لینا شاید اس وقت مشکل ہوگا۔ خیبر پختونخوا پولیس اپنے افسروں کے، اپنے جوانوں کے قتل کا بدلہ لیتی ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، آپ یقین کریں کہ ہم جب ایلیمینیٹ ہوتے ہیں لوگ مقابلے کے اندر، 2 3 4 5 لوگ ہم نے مارے ہوتے ہیں، جو شروع میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کیسز میں انوالو تھا، بعد میں کئی سالوں کے بعد اس کا ایک ساتھی ہمیں دوبارہ سے ہمارے گرفت میں آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم نے آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے یا 2 سال پہلے جس کو ہم نے ایلیمینیٹ کیا، وہ فلانے کیس کے اندر بھی نہ صرف ساتھی تھا، ماسٹر مائنڈ تھا، بلکہ اس نے گولی چلانے والوں میں سے بھی وہی تھا۔ تو طاہر داوڑ کا، باقی لوگوں کا، ملک سعد خان کا، صفت غیور کا، اشرف نور ہمارے ایک ایڈیشنل آئی جی تھے، وہ شہید ہوئے، تو ان سب کا یہی معاملہ ہے۔ اور طاہر داوڑ کی جو تفصیلات ہیں وہ ضرور میں اس کو دوبارہ سے ریویو کروں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، بھائی میرے معلومات کے 2 مطابق شہید تو میرے اسلام بیچ آباد میٹ میں ہیں۔ اس کے لیے جو کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کے برائے نام اجلاس بھی نہیں ہوئے، تو کیا کوئی وہ کمیٹی بنی ہے، وہ کام کر رہی ہے؟ کیسے ہم اتنا ان کے بچوں کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے یقین دلایا تھا کہ میں اس کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچاؤں گا؟ طاہر داوڑ اور اس طرح کے 2100 ہمارے جو شہید ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہم نے ابھی جب سے میں آیا ہوں، چارج میں نے لیا ہے، 1.5 سال مجھے ہو گیا ہے، سی ٹی ڈی نے پشاور کے اندر ہمارے اس وقت صرف 2 کیسز انٹریسڈ ہیں جو میرے سامنے کیسز ہوئے، باقی تمام کیسز ہم نے ورک آؤٹ کیے۔ 2 کیسز میں سے اس وقت تک کی پروگریس جو ہماری یہ پولیس لائن پشاور کی بلاسٹ کی ہے، اس وقت تک یہ انٹریسڈ ہے، یعنی ہم نے اس کے بندوں کو جو پیچھے نیٹ ورک ہے اس کو نہیں پکڑا ہے۔ اس سے پہلے، آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے، ہمارا ایک سربند میں اٹیک ہوا تھا جس میں ہمارے ایک ڈی ایس پی اور ساتھ میں 2 ہمارے جوان شہید ہوئے تھے، یہ 2 انٹریسڈ رہ گئے ہیں۔ میں نے اپنے وقت میں جتنے کیسز ہوئے کسی کو ہم نے نہیں چھوڑا، ٹریس کیا، یا قانون کے جو حوالے کیا، عدالتوں میں لے کے گئے، یا ہم نے ان کو ہمارے جو بھی شہید تھے، اگر مقابلہ ہوا، فیئر فائٹ ہوئی تو فیئر فائٹ میں ہم ان کو آج صاحب آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور اس وقت تو آپ بالکل حالت جنگ میں ہیں، لیکن آخری سوال میں یہ پچھلے دنوں جب نگران حکومت بنی تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 4000 خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکار وہ مختلف سیکیورٹی اور پروٹوکول کی ڈیوٹی پہ مامور تھی، جس میں زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ تھے، پھر پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ تھے۔ تو دوسری طرف ہم نے اس دوران دیکھا کہ کبھی میاں افتخار حسین جیسے بندے کی سیکیورٹی وڈرا کر لی جاتی تھی۔ تو اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ ان 4000 لوگوں کو واپس کر دیا گیا ہے اپنی ڈیوٹی پہ یا کہ نہیں، ابھی بھی کچھ پولیس پروٹوکول کی ڈیوٹی دے رہے ہیں؟
میں بات جو صافی صاحب اس میں بتانا چاہ رہا ہوں سیکیورٹی کے وڈرال کے حوالے سے، 4000 تمام جوان سیکیورٹی کے واپس نہیں ہوئے ہیں، کچھ اس میں سے واپس ہوئے ہیں، ان کی میں تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ جو آپ زمان پارک کی یا اسلام آباد کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، زمان پارک میں سیکیورٹی پنجاب حکومت کی ریکویسٹ آئی تھی کہ جی آپ ہمیں اتنے 50 لوگ دے دیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اس کے اوپر فیصلہ کیا کہ جی ہم زمان پارک بھجوائیں گے، ہدایت جاری ہوئی، ہم نے اس ہدایت کے مطابق 50 لوگ بھجوا دیے۔ اب پنجاب حکومت کی طرف سے نیا خط آیا خیبر پختونخوا حکومت کو کہ یہ لوگ جو ہے نا آپ ہم سے واپس لے لیں، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا نے اس کے اوپر ہمیں ہدایت دی کہ آپ واپس لے لیں، وہ ہم نے واپس بلوا لیے۔ یہی جو تھا بنی گالہ کا بھی تھا، اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے کہا، بتایا گیا، خیبر پختونخوا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، نہ ہم نے دینے کا فیصلہ کیا تھا، نہ ہم نے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم ایک کمپیریٹیولی لوور لیول پہ، یعنی بہت سے بہت ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ لیکن آئی صاحب یہ تو آپ کے صوبے سے باہر، بنی گالہ بھی آپ کے صوبے سے باہر تھا اور زمان پارک بھی، لیکن آپ کے صوبے کے ایک شہری، مثلا میرے اندازے کے مطابق جن لوگوں کو سب سے زیادہ تھریٹ ہے اس میں ایک منظور پشتین بھی ہے، اور ہم اتفاق کریں یا اختلاف کریں لیکن ان کے فالورز بھی ہیں، ان کو خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے کتنے پولیس سیکیورٹی دی گئی ہے؟ منظور پشتین کے حوالے سے میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ منظور پشتین اے بی سی جو پولیٹیکلی نیشنلی امپورٹنٹ لیڈرز ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہے، منظور پشتین اپنے ضلع میں اپنے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دیں گے جیسے باقی نے کیا، اور وہ ڈی آئی سی سی پھر فیصلہ کرے گی کہ ان کو ضرورت ہے، دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے، اور اس کے مطابق لوکل پولیس جو ہے ان کو فراہم کی جاتی ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس معظم جان انصاری صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، دعا کے ساتھ کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے، اور اس امید کے ساتھ کہ خیبر پختونخوا اور خصوصاً پشاور ایک بار پھر بموں کی بجائے پھولوں کا شہر بنے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔